बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का और अमेरिका का मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है। ये मामला पहले एक मजाक की तरह दिखाई देता था, लेकिन अब जो चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, आने वाले दिनों में मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब वो हकायक तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। यानी ये सबसे पहले तो ऐसे ही था ना कि रिचर्ड ने एक ट्वीट कर दिया था, और जब ट्रंप ने उसको तैनात किया एक आम ओहदे के ऊपर, अपनी टीम का एक ख़ास मेंबर बनाया, तो तहरीक इंसाफ वालों ने खुशी मनाई, जो ऑब्वियस थी कि जनाब एक ऐसा आदमी जो है वो ट्रंप की टीम का मेन मेंबर बन रहा है, जो इमरान खान साहब की आज़ादी का माजी में मुतालबा कर चुका है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से और उनके साथियों से गलती हुई। उन्होंने एक कंपेन शुरू कर दी रिचर्ड के ख़िलाफ़, जिसका रद्द-ए-अमल रिचर्ड ने दिया। इन्हें लगा कि शायद वो रद्द-ए-अमल नहीं देगा। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन, अब ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने क्या किया, जो भी वो लिखते हैं या बोलते हैं उर्दू में, वो उसको ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करके वहाँ तक पहुँचा देते हैं। इन इंतखाबात में जो अमेरिका में हुए, आज से 1.5 माह पहले, 1 माह पहले जो इंतखाबात हुए अमेरिका में, इनमें जो वहाँ के मुसलमान हैं, स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं अमेरिकन आने वाली हुकूमत के बीच में। यानी डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं। रिचर्ड का ताल्लुक क्योंकि मिशिगन से है, और मिशिगन में 2 मरतबा ये डोनाल्ड ट्रंप को आखिरी 10 दिन में लेकर गया, और वहाँ पे वो मिशिगन जीत कर भी दिया। वो एक स्विंग स्टेट है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इस इलेक्शन के अंदर, और वहाँ पे मुसलमानों का वोट बड़ा कारगर था, उसकी वजह से वो जीते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपनी खासी जड़ें वहाँ पे बना ली हैं। अब मामला ये है कि पाकिस्तानी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और उनके जो पिट्ठू हैं, उनकी गलतियों से रियासत पाकिस्तान के साथ अमेरिका की आने वाली हुकूमत के ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो इसी रविश पे रहते हैं तो मामला मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। एक छोटी सी खुशी मनाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो पाकिस्तान में वैसे ही बैन है, तो हुकूमत को दिल बड़ा करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उसकी जो है वो, जिस तरह पाकिस्तान में इनको आदत है सियासतदानों को गंदा करने की, ऐसे ही इन्होंने वहाँ पे रिचर्ड ग्रेनल को गंदा करने की कोशिश की पाकिस्तान की मीडिया पे। और अब नजम सेठी साहब के जरिए ये कहलवा दिया गया कि जो लॉबिस्ट हैं पाकिस्तानी, उनसे ट्रंप के लोगों ने पैसे खाए हुए हैं। यानी एक के बाद एक ब्लंडर करते जा रहे हैं। अब नजम सेठी साहब भी जब ये बोल रहे होंगे तो वो बोले बड़े तरीके से, उन्हें लगा कि शायद अमेरिकन तक ये बात जाएगी नहीं। वो फौरी तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ट्रांसलेट किया और करवा कर पहुँचा दिया दोबारा अमेरिका की आने वाली हुकूमत तक, और वो एक एक चीज़ को गौर से देख रहे हैं। यानी इसके बाद उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया। उनके कुछ और लोग बोलना शुरू हो गए कि पैसे क्यों खाए हुए, हम तो जमहूरियत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब ये उनकी ज़ाती लड़ाई बनाते जा रहे हैं। यानी एक डोनाल्ड लू का बोझ जो निज़ाम नहीं उठा पा रहा था, जो मुल्क एक डोनाल्ड लू का एक साइफर था, उस मामले के ऊपर सरेंडर कर गया था, और इमरान खान साहब की चलती चलाती हुकूमत को गिराकर पाकिस्तान को लगभग $50 अरब का नुकसान पहुंचा दिया। जो एस्टेब्लिशमेंट ये बोझ नहीं उठा पाई, वो इतने बड़े आदमी का बोझ कैसे उठाएगी। उसकी ताकत कई गुना ज़्यादा है डोनाल्ड लू से, रिचर्ड ग्रेनल की। वो सदर का खसूसी एलची है, और वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी रोज़ाना की मुलाकातें रहेंगी। ये उन लोगों में से नहीं है जो सदर को शायद ही कभी मिलते हैं वो पूरे टन्योर में। ये कोई छोटा मोटा अहदेदार नहीं है डोनाल्ड लू की तरह, ये एक टीम का मेंबर है डोनाल्ड ट्रंप की। तो यहाँ मुश्किलात बढ़ेंगी। उन्होंने अब ये पैसे खाने वाली बात की है, इसको बाकायदा जो अमेरिकन हैं वो फील करेंगे और उनको इसकी तकलीफ होगी। इसके नतीजे में मजीद अमरीकी सियासतदान, ट्रंप की आने वाली हुकूमत के लोग मैदान में उतर आए हैं, और जो फंसने वाले नए किरदार हैं जो अब फिर फंस गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फटाफट निकाल के चीज़ें दिखाना शुरू कर दी है कि फ़लाँ फ़लाँ ने आपके खिलाफ ये किया था। इसमें एहसन इकबाल के कुछ पैगाम सामने आ गए हैं, और ये पैगाम आपने याद रखना है जो एहसन इकबाल साहब का था। यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी के जो उस वक्त के अहदेदारान थे, उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और ये बात मेरी आप याद रखिएगा कि पहले तो सिर्फ अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप की जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने सिर्फ ये कहना था कि पाकिस्तान में आप रूल ऑफ लॉ लेकर आएँ, अवाम के मैंडेट का एहतराम करें, और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं उनको बंद करें, और जिन सियासी कैदियों को आपने पकड़ा हुआ है उन्हें आज़ादी दें। ये एक मुतालबा आना था। लेकिन अब वो इसके अंदर तहकीकात करेंगे कि अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर कैसे रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है। देखें, डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है, उन्हें इस बात का शुबा नहीं है, उन्हें इस बात का यकीन है, और वो इसका बार बार इजहार करते रहे कि 2020 में
امریکہ میں رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا. جب جو بائیڈن کو اقتدار ملا تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے تمام ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت دھاندلی کی تھی اور اس دھاندلی کے نتیجے میں انہوں نے جو بائیڈن کو زبردستی اقتدار دلوایا تھا. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ الیکشن جیت گیا تھا. یہ ان کا سوچنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اور ان کے ساتھیوں کا. اب وہ نفرت کرتے ہیں جو بائیڈن سے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن نے ان کا حق کھایا تھا تو وہ کسی چیز کے اندر بھی رعایت نہیں کریں گے جو بائیڈن کے ساتھ یا ان کی انتظامیہ کے ساتھ. اب یہ 2020 کا اگر آپ احسن اقبال کا ٹویٹ دیکھیں جب ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہارا تھا تو واشنگٹن پوسٹ نے لکھا تھا کہ ٹرمپ کی ڈیفیٹ ہو گئی ہے اور یعنی اس میں پیغام ہے جی دنیا کے جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کے لیے اور یہ وہ اس طرح کر کے لکھا ہوا تھا. اب اس میں احسن اقبال نے واشنگٹن پوسٹ کی خبر کو ری پوسٹ کیا. اس دور میں یہ ری ٹویٹ ہوتی تھی کیونکہ اس کو ٹویٹر کہتے تھے. تو احسن اقبال نے اس کو ری ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ وی ہیو ون ان پاکستان ٹو, ہمارے پاس ایک یہاں پاکستان میں بھی ہے. ہی ول بی شون اوے آؤٹ سون انشاءاللہ, اور جلد اس کو بھی باہر کا رستہ دکھا دیا جائے گا. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں امریکن اسٹیبلشمنٹ نے نکالا اور واشنگٹن پوسٹ نے اس کو ایک کامیابی کے طور پہ لکھا اور اس کے اوپر اس کو ٹویٹ کرتے ہوئے احسن اقبال نے لکھا کہ ہمارے یہاں پہ بھی ایک ٹرمپ ہے, عمران خان کا ذکر کرتے ہوئے, اور انہوں نے کہا اس کو بھی ہم جلد نکال دیں گے. یہ بات ہے سن 2020 کی. اور اس ٹویٹ کو جو احسن اقبال کا تھا اسے امریکن ایمبیسی جو اسلام آباد کی ہے اس نے ری ٹویٹ کر دیا تھا. اور بعد میں جب اس وقت کی حکومت, عمران خان تب حکومت میں تھے, اور جب عمران خان کی حکومت نے اس معاملے کو اٹھایا تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا کوئی پرابلم ٹیکنیکل آ گیا تھا یا کسی نے ہیک کر لیا تھا. لیکن اس کے اوپر آج تک کوئی تحقیقات نہیں ہوئی, اس کے اوپر آج تک کوئی جواب نہیں دیا گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ جو ٹویٹر کا مالک ہے وہ ہے ایلن مسک, وہ اب ٹرمپ کی ٹیم کا حصہ ہے. وہ 5 منٹ کے اندر انکوائری کر کے بتا دے گا کہ اس رات امریکن ایمبیسی جو پاکستان اسلام آباد میں ہے اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. یعنی اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو چوری کر لیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا, یا یہ ٹویٹ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا اور مرضی کرنے کے بعد میں ڈیلیٹ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ جناب وہ غلطی سے ہو گیا تھا یا کوئی ہیک ہو گیا تھا. یہ ساری بات جو ہے وہ 5 منٹ کے اندر بتا دے گا. جو ایلن مسک ہے وہ حقائق سامنے لے آئے گا کیونکہ وہ مالک ہے اس ایپلیکیشن کا, ٹویٹر کا. تو اب یہ معاملہ بھی گلے پڑ گیا, اور ایون یہ گلے پڑ گیا امریکن ایمبیسی اسلام آباد کے جو اس وقت کا عملہ تھا, کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت کو تبدیل کیا جانا تھا. 2020 میں بہت غصے میں تھے امریکنز بھی اور پی ڈی ایم کی سرکار بھی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی, اور 2021 تک وہ کر نہیں پائے. پھر 2022 میں انہوں نے رجیم چینج آپریشن اپنا مکمل کر لیا. تو یہ بالکل 2020 کے اختتام کی بات ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن ہرا دیا گیا تھا اور نومبر میں جو بائیڈن کی جیت کو اناؤنس کر دیا گیا تھا. 2020 کا دسمبر ہے غالباً, نومبر کی بات ہے یہ. تو اس میں احسن اقبال کے ٹویٹ کو امریکن ایمبیسی نے ری ٹویٹ کیا تھا. یہ معاملہ اٹھا لیا رچرڈ گرینل نے. اس نے کہا یہ جو ٹویٹ ہوئی ہے ری ٹویٹ, یہ کب کا واقعہ ہے. تو پھر اس کے اوپر جو ہے پاکستانی اوورسیز نے اس کو پوری تفصیلات بھجوائی اور جو پاکستانی اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا کے انہوں نے بھی, تو اس کے اوپر اس نے رد عمل دیا اور امریکنز کا جو آنے والی حکومت ہے ان کا رد عمل آ رہا ہے. تو اسلام آباد میں جو امریکن ایمبیسی ہے اس کے جو عہدے داران ہیں جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آنے والی امریکی حکومت ہے وہ اس سارے معاملے کی ایک انکوائری کروائے گی, اور اس کی انکوائری کروا کے وہ پتہ کروائیں گے کہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کیسے ہوا. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کلیئرلی بتا چکی ہے کہ ان کو مختلف ایمبیسیوں میں بلایا جاتا تھا اور بلا کر تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے ایک نیا گروپ بنا لیں, اور انہیں ترغیب دی جاتی تھی کہ عمران خان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر دیں. لیکن زیادہ تر لوگوں نے نہیں کیا, کچھ لوگوں نے کر لیا. عاطف خان نے اور کچھ اور لوگوں نے آ کر بتایا بھی. پھر پاکستان میں صحافت کے کچھ بڑے نام ہیں, ان کو بلایا گیا اور ان کے ساتھ بلا کر بھی ملاقاتیں کی گئیں, اور وہ جو ملاقاتیں تھیں وہ ان ایمبیسیوں کے اندر ہوئیں, اور ان کے نتیجے میں وہ صحافی پوری طرح سے دشمن بن گئے پاکستان تحریک انصاف کے. تو کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کا جو رجیم چینج آپریشن ہوا تھا, عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی گئی تھی, اس کے اندر امریکن ایمبیسی کا یا باقی جو وہاں پہ انفلوئنس تھا باقی ایمبیسیوں کا, امریکہ کے جو اتحادی ہیں ان کا ایک رول تھا؟ اس کے اوپر اگر تحقیقات کی گئیں اور اس معاملے کے اوپر اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے والی حکومت نے پوری انویسٹیگیشنز کروائیں
تو رجیم چینج آپریشن کا پورا پول کھل جائے گا اور پاکستان کی بدترین بدنامی ہو جائے گی. اسپیشلی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے بڑی ایک آکورڈ سچویشن ہو جائے گی کہ انہوں نے امریکنز کے کہنے کے اوپر پاکستان میں حکومت گرائی, اور اس میں عمران خان صاحب ایک بہت بڑے بینیفیشری بن جائیں گے. وہ یہ کہیں گے میں پہلے سے آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ میری حکومت انہوں نے گرائی ہے اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا, اور عمران خان صاحب پھر اس میں سرخرو ہو جائیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس سے بچنا کیسے؟ اس سے بچنے کا جو واحد طریقہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں, اور اس سے پہلے کہ یہ ساری چیزیں ہوں عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے اور پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف بڑھا دیا جائے. اب اس ماحول کے اندر میں اس سے پہلے آپ کو کچھ اور بتاؤں, میں یہ بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک نئی پیشکش آئی ہے اور ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا عمران خان صاحب کے خلاف. وہ فیصلہ اب سنایا جائے گا, لیکن عمران خان صاحب کو ایک نئی آفر آئی ہے اور اس آفر کے مطابق عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ حکومت نہ گرائیں اور کوئی تحریک حکومت گرانے کے لیے نہ چلائیں تو آپ کو رہائی دی جا سکتی ہے, آپ کے ساتھیوں کو بھی کچھ کو رہائی مل جائے گی, بصورت دیگر آپ کو اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. اب عمران خان صاحب اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ نظام کی اجلت بڑھتی جا رہی ہے. یعنی یہ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ جو اس وقت حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, انہیں اچانک سے اتنی جلدی کیوں ہو گئی ہے؟ نہ تو ملک میں کوئی الیکشن آ رہا ہے, نہ ہی کوئی بجٹ آ رہا ہے, نہ ہی کوئی جنگی حالات ہیں اس ملک میں, نہ ہی کوئی IMF کی ڈیل آ رہی ہے, اور نہ ہی کوئی بہت بڑی تحریک ان کے دروازے پہ کھڑی ہے. تو مسئلہ کیا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو بہت زیادہ جلدی, اور وہ جلد از جلد عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کو جیل میں بیٹھ کر اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ معاملہ ایک عالمی مسئلہ بن گیا ہے اور پوری دنیا اس کے اوپر بول رہی ہے, جبکہ امریکہ میں نئی آنے والی حکومت اور اس کے عہدیدار جو ہے وہ کھل کر اس پر بات کر رہے ہیں, اور یہ دباؤ پاکستان کے اندر بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان کے جو پاور کوریڈورز ہیں وہ اس کو محسوس کر رہے ہیں. تو ایسے میں عمران خان صاحب کوئی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کر رہے, وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے سے ایک مرتبہ پھر انکار کر چکے ہیں. تو اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب سرنڈر کریں, ڈیل کریں, اور یہی بات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, لیکن عمران خان صاحب اس پر مان نہیں رہے. ایک چیز اور ہے جو بڑا فائدہ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کا, کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب صدر بن جاتا امریکہ کا تو اس تک ایکسیس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا, اس تک اپنی باتیں پہنچانا مشکل ہوتا, کیونکہ پورے پروٹوکولز ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا فائدہ کر دیا ہے موجودہ پاکستانی حکومت نے اور ان کے سہولت کاروں نے مل کر. یہ جو انہوں نے کمپین چلائی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھیوں کے خلاف, اس کی وجہ سے ایک بڑا فائدہ یہ کر دیا ہے کہ پہلے پاکستانیوں کو ٹرمپ تک معاملات یا معلومات پہنچانے میں دقت آنی تھی, لیکن اب کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بلکہ اب صورتحال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ٹیم کے چند ایسے لوگ ہیں جن میں خاص آدمی جو ہے وہ رچرڈ گرینل ہے. اب یہ سارے لوگ معاملات کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں اور انہیں یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستانی اور پاکستانیوں کی اکثریت کیا چاہتی ہے. تو یہ ایک بڑی آسانی پیدا کر دی گئی ہے موجودہ پاکستانی حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. ایک چیز ناظرین اس پہ اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ رچرڈ گرینل کو سنیں اور اس کے انٹرویوز سنیں, تو میں اس کا ایک انٹرویو سن رہا تھا تو وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کو اپنی خارجہ پالیسی کے اندر بہت سختی لے کر آنی چاہیے اگر دنیا کو جنگوں سے بچانا ہے تو. اور بائیڈن انتظامیہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا مذاق اڑاتی تھی کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح سے بات کیوں کرتے ہیں سختی سے, تو ہم تو ایسے ہی بات کریں گے, ہم دنیا کو جنگوں سے بچانا چاہتے ہیں. یہ اس قسم کی چیزیں جب میں سنتا ہوں نا تو مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم ہے اس کی 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. یہ دنیا کے ساتھ جب ڈیل کریں گے تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ ڈیل کریں گے, بلیک اینڈ وائٹ کے اندر کریں گے. نمبر 2, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف ہیں جو پیچھے سے رہ کے خفیہ ہاتھوں سے حکومتیں تبدیل کرتے ہیں. یہ عوامی رائے کا احترام چاہیں گے پوری دنیا کے اندر, اور پاکستان جو ہے وہ ان کے ٹارگٹس کے اندر سے ایک ٹارگٹ ہوگا. ایک اور ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کی ممبر ہیں امریکن ایلیسا سلاٹکم, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ لکھا ہے کہ مشیگن میں یہ بتا رہی ہیں کہ بہت بڑی پاکستان امریکنز کی کمیونٹی ہے اور میں ان سے لگاتار سن رہی ہوں ان کے کنسرنز جو انہیں ہیں, جو کچھ پاکستان میں مظاہرین کے ساتھ کیا گیا, خاص طور پہ جو ایک ڈیڈلی انسیڈنٹ تھا پاکستان میں ہوا, اس کا انہوں نے ذکر کیا. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستانی اتھارٹیز مسٹ پروٹیکٹ سٹیزنز, پاکستان کے اندر شہریوں کا تحفظ ضرور ہونا چاہیے.
اور آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے اور احتجاج کرنے کی آزادی ہونی چاہیے اور دیگر چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. اس کو بھی رچرڈ گرینل نے ری ٹویٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر لکھا اینڈ فری عمران خان, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عمران خان کو بھی فری کر دینا چاہیے. اب ناظرین جو نئے بندے پھنس گئے ہیں نا اس سارے معاملے میں, جن کے ٹویٹس امریکہ کی آنے والی حکومت کے سامنے ہیں یا جن کے بیانات, اس میں مریم نواز ہے, احسن اقبال ہے, بلاول ہے اور دیگر کچھ لوگ ہیں, ایون امریکہ کی ایمبیسی بھی ہے. تو آنے والے دنوں میں بڑا تماشا لگنے والا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی اور آپ کا گند صاف کرے, پاکستان کو چاہیے اپنے اندر کا گند خود ہی صاف کرے. کیسے پاکستان میں حکومتیں گرائی گئیں, کیسے پاکستان میں حکومتیں بنائی گئیں, اس کے اوپر باقاعدہ ایک کمیشن بنا دیا جائے اور پتہ کیا جائے کہ ماضی میں کب کب حکومتیں گریں اور کب کب حکومتیں بنائی گئیں اور ان کے لیے کون کون رسپانسبل تھا اور کس طریقے سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان ساری چیزوں کے اندر کردار ادا کیا ہے. ایک دن تو ہمیں یہ گند صاف کرنا پڑے گا. اگر ہم نہیں کریں گے تو باہر سے اگر کوئی صاف کرے گا, اور اگر وہ صاف کرے گا تو ساری دنیا ہمارا گند دیکھے گی بھی. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر ثبوت دیا ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. لوگوں کے دلوں کی نہ صرف وہ دھڑکن ہے بلکہ وہ پاکستان کے مفادات کے لیے بھی صف اول میں کھڑے ہیں. یہاں پاکستان تحریک انصاف پر جو لگنے والی پابندیاں ہیں ان کی اب تک شدید ترین مخالفت جس سیاسی جماعت نے کی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. دیکھیں, امریکہ نے پابندیاں لگائیں. اس وقت سب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو امریکہ سے امید ہے کہ وہ عمران خان کو جیل سے نکلوائیں گے. لیکن آپ مزے کی بات دیکھیں کہ اسی امریکہ کی لگنے والی پابندیوں پہ سب سے زوردار آواز بھی پاکستان تحریک انصاف نے اٹھائی ہے. حتیٰ کہ عمران خان کے خلاف جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, سینکڑوں پریس کانفرنس کرنے والے سیاست دانوں نے اب تک امریکی پابندیوں کے خلاف ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کی. حتیٰ کہ وہ یہ الزامات بھی عمران خان پہ لگا رہے ہیں, جبکہ عمران خان صاحب کی پارٹی اس کی مذمت کر رہی ہے اور خود ان کے اندر امریکہ کی مذمت کرنے کی بھی جرت نہیں ہے. ناظرین, سوشل میڈیا کے حوالے سے جو کمپین چلائی گئی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے خلاف, کچھ لوگوں کو اندر سے یوز کیا گیا, کچھ لوگوں کو باہر سے یوز کیا گیا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑا پرابلم سوشل میڈیا ہے. اس وقت پاکستان کا جو رجیم ہے وہ سب سے زیادہ پریشان سوشل میڈیا سے ہے. تو میرے چند سوالات ہیں اور یہ سوالات اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں. انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا, جی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں کیا وہ بھی سوشل میڈیا سے بری ہیں؟ دیکھیں, ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ کچھ کر نہیں پاتے, بے بس ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ صرف بول پاتے ہیں اور وہ کتھارسس کرتے ہیں, اپنی بات کو سوشل میڈیا پہ رکھتے ہیں. یہ ان کے پاس واحد پلیٹ فارم بچ جاتا ہے جہاں پہ وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں. اب پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہوئی, مسائل جو ہیں وہ سوشل میڈیا میں ہیں یا وہاں پہ ہیں. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, مسئلہ سوشل میڈیا پہ ہے یا وہاں پہ ہے. عورتوں اور بچوں کو اغوا کیا گیا, ان پر تشدد کیا گیا, اراکین اسمبلی کو اغوا کیا گیا, بینڈیڈ چوری کیا گیا, لوگوں کے کپڑے اتار کر ان کو ننگا کیا گیا, لوگوں کے حتیٰ کہ ججز کے بیڈ رومز کے اندر کیمرے لگ گئے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خرابی ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر آنے والا لوگوں کا رد عمل خرابی ہے؟ دیکھیں, کچھ لوگ لمٹ کراس کرتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. میں ذاتی طور پہ کبھی بھی کسی کی نجی زندگی میں نہیں گیا اور میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ اس سے گریز کریں. لیکن اس کا آغاز پریکٹیکلی کس نے کیا؟ موجودہ رجیم نے کیا. یہ لوگوں کے بیڈ رومز میں نہیں گھسے. کیا انہوں نے لوگوں کے اوپر ٹارچر نہیں کیا؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھے جب چھوڑا گیا ایجنسیوں کی قید سے تو یہ میرے سامنے ایک آفر رکھی گئی چند دن پہلے, جس کا میں نے انکار کر دیا کہ ہم 2 لڑکیاں لے کر آئے, تم ان کے ساتھ ویڈیو بنا لو اور وہ جو ویڈیو ہے وہ ہمارے پاس ایک ثبوت کے طور پہ رہے گی. جب بھی کبھی تم ہمارے خلاف کوئی بات کرو گے تو ہم اس ویڈیو کو اس کے ذریعے سے تمہیں بلیک میل کر لیں گے. یہ ہے جناب, کیا یہ ایک معیوب بات ہے یا سوشل میڈیا صارفین کا رد عمل؟ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نجی زندگی میں کسی کی بھی کبھی بھی نہیں جانا چاہیے. میں ہمیشہ اس بات کو زور دے کر کہتا ہوں. لیکن اس کے باوجود میرا یہ ماننا ہے کہ پریکٹیکلی اس پاکستان کے اندر عوام کو, لوگوں کو ننگا کیا گیا ہے, لوگوں کو ٹارچر کیا گیا, ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی ہے. ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس ہی نہیں رہا, خواتین کو اور بچوں کو اغوا کیا گیا ہے. تو یہاں پہ جو لوگ اٹھ کے اچانک سے سوشل میڈیا پہ اٹیک کر دیتے ہیں, وہ چند لوگوں کو تو مینشن کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ خرابہ کر رہا ہے یا یہ بندہ خرابہ کر رہا ہے, لیکن وہ پورے سوشل میڈیا کو گالی نہیں دے سکتے. ایکچولی وہ ایک ری ایکشن ہے, ایک ایکشن کا. میرے خیال میں اس ایکشن کو روکنے کی ضرورت ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ